खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। आज पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रियासत पाकिस्तान कौम के जो दुश्मन हैं उनको बेनकाब किया। वो दुश्मन कौन हैं? वो दहशतगर्द हैं, उनके सहूलतकार हैं, ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तानी कौम को पनपना नहीं देखना चाहते। वो किसी भी शक्ल में मौजूद हो सकते हैं, वो हमारे दरमियान हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की सरहदों के बाहर हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया कि हम कितने मुत्तहिद हैं, कितना रिजॉल्व रखते हैं कि हम इन दुश्मनों को शिकस्त देंगे। और बावजूद इसके कि हमारी सफ़ों के अंदर शायद कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हमारे इस अज़म को उस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचते हुए या तो ना देखना चाहते हों या किसी और वजह से इसमें रुकावट डालने की कोशिश करते हों, उनको भी आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है। और ये तमाम तर पाकिस्तान के रियासती इदारों का बशमूल अदलिया, पार्लिमान, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव और पाकिस्तानी कौम का फ़र्ज़ है कि मुत्तहिद होकर इन दुश्मनों को शिकस्त दें। एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और उस ऑपरेशन का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी ने जो दोबारा से सर उठाया है, इसका किस तरीके से कलाकमा किया जाए। अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस के विड्रॉ के बाद और तालिबान के आने के बाद जो सूरत हाल बनी है, और अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान इस वक्त एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, एक ऐसी पनागाह है कि जहाँ से ना सिर्फ दहशतगर्द बड़ी बाआसानी वहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि वहाँ पे रहते हुए अपने टारगेट्स को बाआसानी निशाना बना रहे हैं। उनका सबसे बड़ा और सबसे आसान टारगेट पाकिस्तान है। हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा और एक्स ट्राइबल एरिया में जो वाक़यात हुए हैं, वो उस बात की निशानदही करते हैं कि इस वक्त हम कितनी ख़तरनाक सूरत हाल का हमें इस वक्त सामना है। और ये सूरत हाल इस चीज़ को ज़ाहिर करती है या डिमांड करती है कि इस वक्त हम सब एक सफ़े पे रह के इस जो अफरीत है उसका मुकाबला करें और उसको शिकस्त दें। इस पर गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ जो आज कुछ ऐसे भी नकात उठाए गए कि अब ये कोई आम दहशतगर्दी की जंग नहीं रही, इसमें बहुत सारे लवाजमात शामिल हो चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का दहशतगर्द और उनके सहूलतकार इस्तेमाल करते हैं, उसको हम किस तरीके से हैंडल और डील कर सकते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एम्बेसडर सईद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। महमूद जान बाबर साहब तज्ज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में इसका मकसद क्या था? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक मकसद इसका बेसिकली जो डाउट्स थे लोगों में, लोगों को शुबहात, स्पेशली जब अज़्म इस्तेहकाम की हुई और उसके बाद से उसमें ह्यू एंड क्राई मचाया गया, उसको पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया। अच्छा अभी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कहा डाउट थे या डाउट क्रिएट किए गए? डाउट क्रिएट किए गए और जिसमें देखें कि जिस तरह आज DGISPR ने भी बयान किया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो बयानिया निकला था, जो डिटेल्स निकली थी, उसमें बहुत चीज़ें वाज़ेह थी, लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको ऐसा बताया गया कि ये एक ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है लाइक ज़रब अज़ब या रद्दुल फसाद, इसमें इंडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशन होगा और मैसिव डिस्प्लेसमेंट होगी और फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फोर्स इसमें यूज़ होगी, और इस तरह एक खौफ व हिरास, एक मायूसी की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है, जो ऐसा नहीं था। देखिए, अज़्म इस्तेहकाम बेसिकली इट इज़ द कंटिन्यूटी जो पिछले आपके ऑपरेशन थे इंटेलिजेंस बेस उसके हैं, या जो पीछे बिल्ड हुए हैं ऑपरेशन, बिल्ड अपॉन द प्रीवियस ऑपरेशन, उसको आगे लेके जाना है। ज़रूरत क्यों पेश आई सर हमें इस ऑपरेशन की? इसके लिए इसलिए ज़रूरत पेश आई, आप देखें कि 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान आए हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई और उनका फोकस रहा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और TTP जो है एक प्रॉक्सी के तौर पे वो हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। अभी अब यूनाइटेड नेशन जो एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने भी कह दिया कि TTP इज़ द लार्जेस्ट टेरर आउटफिट ऑपरेटिंग फ्राम अफगानिस्तान, जिसके स्ट्रेंथ दे सेट 6000 से 6500 है। और इसमें तो हमें कोई शक भी नहीं, उनकी लीडरशिप भी वहाँ पे है, बाकी लोग भी वहाँ पे, उनको फंडिंग वहाँ पे हो रही है, लॉजिस्टिक्स मिल रही है, हाइड आउट्स वहाँ पे, रिक्रूटमेंट मिल रही है, तो इनका फोकस है। तो देखें कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारे हॉस्टाइल एजेंसीज इसमें भी शामिल है। तो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट की कंटिन्यूटी को एनर्जी उसमें फर्दर इसमें डालें और इसमें एक कंटिन्यूटी इंटेंसिटी बढ़ाएं इस ऑपरेशंस के। लेकिन दिस वाज वन पार्ट, ये देखें अज़्म इस्तेहकाम अब इस वन पार्ट, बाकी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इट। और इसके अलावा देखें कि जो वहाँ पे आपके जो जुडिशरी के मसाइल हैं 1860 और 1898 के, अभी तक हम जो क्रिमिनल सिस्टम को अब लेके फिर रहे हैं,
कैसे स्पेंडिंग पड़े हुए हैं, और आपके एंटी टेरर कोर्ट्स नहीं हैं, तो वो भी बड़े सारे मसाइल हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं। मतलब खैबर पख्तूनख्वा जो फोकस है टेररिज्म का, 537 इंडिविजुअल दे आर अवेलेबल जो CTD के हैं, तो वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो बहुत सारे जो मसाइल हैं। और इसके अलावा देखें कि ऑनरशिप की बात है, आर्मी इज़ ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनके इंस्ट्रक्शंस पे दे विल एग्जीक्यूट जो ऑर्डर्स हैं, लेकिन ऑनरशिप किसी ने भी लेना है। वेरी राइट। एम्बेसडर साहब, ओनरशिप से ही स्टार्ट कर लें। जब हम कहते हैं ओनरशिप लेनी चाहिए, इससे क्या मुराद होती है? कोई ओनरशिप कैसे लेगा? जब हम कहते हैं पाकिस्तानी कौम, सियासतदान, हर इदारे को ओनरशिप लेनी चाहिए, सो इसका क्या मकसद, मतलब क्या है, कैसे ये अचीव हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये ज़रा हाईलाइट करना चाह रही है कि जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हैं उनके लिए क्या क्या यानी किया जा रहा है, क्या क्या वसाइल उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और जो भी उसके लिए ज़रूरत है वो मोबिलाइज़ किया जा रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसको फर्दर ज़रा उस पर ना यानी फोकस करने, जैसे टॉर्च लाइट नहीं होती, दिखाने के लिए कि हम कितने सीरियस हैं, हम कितने यानी डिटर्मिन्ड हैं, मुत्तहिद हैं, और हम ये जो जंग है हम इसको जीत के रहेंगे। ठीक। और अभी बात हो रही थी अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की जब तालिबान रजीम आई तो उन्होंने प्रॉमिस किया दोहा एग्रीमेंट के तहत भी और लातादाद दफ़ा अपने पब्लिक स्टेटमेंट के ज़रिए भी कि हमारी जो टेरिटरी है, हमारा मुल्क है, कभी भी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हो तो उसके बरक्स रहा है। क्यों? वो आपकी बात सही है, क्योंकि ये 2021 से लेके तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो पहले साल में कोई हालात इतने यानी क्लियर नहीं थे। वो लोग भी अभी यानी उन्होंने कंसोलिडेट नहीं किया था। अब ये लगता है कि अब वो किसी हद तक उनका कंट्रोल है, और उन्होंने गालिबन ये जो उनको समझ आया है वो ये है कि भाई ये हमारा ही एक हिस्सा है और हम इसको रोकेंगे नहीं, और जो भी उनके जहन में हैं, उनके प्लान्स हैं, तो मतलब किसी हद तक समझ आती है। फिर यह है कि पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ काफ़ी स्टेप्स भी लिए हैं। स्मगलिंग रोकी है, गोल्ड स्मगलिंग रोकी है, डॉलर स्मगलिंग रोकी है, जो रेफ्यूजीज़ को वापस किया है, तो मतलब कई चीज़ें हैं। आपका भी सर एक्सपीरियंस होगा अफगान ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स को डील करने का व्हेन यू वर इन सर्विस। अभी देखा कि आसिफ दुरानी साहब जो हमारे स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी मुलाकात होती है कतर में होती है और बड़ी अच्छी मुलाकात होती है। सो ये सिर्फ लिप सर्विसिंग होती है जो वहाँ से हमें आती है कि जी हम बिल्कुल साथ हैं, हम बात करेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल उसके बरक्स है। अगले दिन ही ऐसा वाक़या हो जाता है जिसके अगेन ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं जाके। अभी उनका थोड़ा सा चेंज भी हो गया। वो कहते हैं जी कि आप खुद ही करें, हमें कह रहे हैं खुद ही करें, तालिबान हमें कह रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ क्विकली करूं। जी क्विकली प्लीज़। इसमें देखें कि जब कई दफ़ा उन्होंने कहा है, जब कहा कि आपका ये इंटरनल इश्यूज़ हैं, आप इनको एड्रेस करें। सो दैट्स वाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लास्ट ईयर वी डिसाइडेड कि वन डॉक्यूमेंट रिजीम वाला कंसेप्ट वी इंट्रोड्यूस। वी डिसाइडेड टू डिपोर्ट इलीगल जो अफगान नेशनल यहाँ पाकिस्तान में हैं। हमने ट्रांजिट ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, स्मगलिंग पे हमने क्रैक डाउन किया और इलीगल ट्रेड रूट्स को हमने बंद किया। तो इससे भी उनको तकलीफ अब हो रही है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। महमूद जान बाबर साहब, ये बताएं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक इंटरनल बात जैसे भी ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे और एक एक्सटर्नल थ्रेट है हमारा। इंटरनल थ्रेट फॉर एग्जांपल कि 9 मई जैसे वाक़यात, इस तरह के राइट्स, सरकारी रियासती इब्लाग पर हमले हमने बाहर भी देखे, अमेरिका में भी देखे, यूरोप में देखे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो भी मुल्ज़िमान थे उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचा दिया गया। यहाँ पे उस तरीके से नहीं हुआ। तो आज का जो उनका ये एक उन्होंने जो एक पॉइंट उठाया है, नुक्ता रेज़ किया है, आपके ख़्याल में ये वो सवाल कर रहे हैं उन इदारों से कि भाई हमें चाहिए कि हम इनको जल्द अज जल्द जो है पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ये जो भी केसेस हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इसी के लिए था
کہ اس عدلیہ کو کہا جائے کہ اگر یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر ملک آگے کیسے چلے گا اور ہمارا کام آگے کیسے چلے گا. اور اس وقت جو ان کو جو ضرورت ہے اور جو ملک میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں ٹرسٹ کا ہے. جو ٹرسٹ جو ہے وہ مختلف فریقین ایک دوسرے پہ نہیں کر رہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تو DGISPR سے جو بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جس پولیٹیکل فورس کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں خراب کیا گیا, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خراب کیا. پھر وہ جو باقی ہمارے پاس جتنے بھی ایسے مزید فریقین ہیں, جنگ اکیلے نہیں لڑی جاتی. کوئی بھی ملک اور کوئی بھی گھر اگر لڑائی لڑتا ہے تو کچھ بھائی گھر کے ہوتے ہیں, وہ بندوق لے کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ پانی لا رہے ہوتے ہیں, کچھ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, کچھ اپنے سیویلینز کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, کچھ اسپتالوں میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم کس پوائنٹ پہ اس وقت ایگری کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ہم شریک ہیں. اچھا, آپ کیونکہ اس ایریا میں بیٹھے ہیں, مطلب کے پی میں, اور آپ کو بہت بخوبی علم ہے ان تمام تر حالات و واقعات کا, محل وقوع کا, وہاں پہ کس قسم کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, کہاں کہاں پہ ان کے کنٹرول جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتا ہوگا, کے پی حکومت کو بھی یہ معلوم ہوگا, تھریٹ کا بھی پتا ہے کہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ PTI کے لیے خطرہ نہیں ہے اور نون لیگ کے لیے خطرہ ہے. جب یہ سب کو معلوم ہے تو پھر ایک پیج پہ آنے میں قباحت کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نہ تو تھریٹ اتنا زیادہ ہے, نہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو سنبھالا نہ جا سکے. یہ اس علاقے کے سیویلین بھی اسے سنبھال سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی کسی پوائنٹ پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں پولیٹیکل پولرائزیشن کتنی ہے, اور پھر ساتھ میں اس میں ایڈ کیا ہے جو آپ کی جو معیشت ہے. اس وقت ابھی پشاور اور ارد گرد کے علاقوں میں بجلی کے بل موصول ہو گئے اور ہر کسی کا ٹاپک یہی ہے, کوئی دہشت گردی پہ بات ہی نہیں کر رہا. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم جن چیزوں پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ہم یا تو قرآن پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جو ہم مسلمان ہیں, یا ہم پاکستان کے آئین پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن بجلی کا بل تو پشاور کے لوگوں نے, یا آپ کا جو بجلی کا بل آیا ہے وہ بھی اسی فارمولے کے تحت آیا ہے کہ جو میرے بجلی کا بل آیا ہے, تو اس میں تو شکوہ تو نہیں بن سکتا کسی اور سے. میں بجلی کی بات نہیں کر رہا. جو جس ایشو پہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں, یہاں کے لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈینائل کا یہ جو سلسلہ ہے, لوگوں کو یہ اب اپنا ایشو نہیں لگ رہا. صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ چونکہ ایسا کیا گیا ہے تو ہم بھی کسی جگہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں. فورسز لڑ رہی ہیں, کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے. عام لوگ جو ہیں وہ irrelevant ہو چکے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک بات پہ, ایک نقطے پہ اکٹھے ہونا ہے کہ ہم سب مل کے پہلے یہ جنگ لڑیں گے, یہاں سے جیتیں گے, یہ دہشت گردی کو ختم کریں گے, اس کے بعد اپنے انٹرنل معاملات کو حل کریں گے. لیکن کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو ان سب کو اکٹھے بٹھا کے کسی ایک پوائنٹ پہ لائے. جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان ایک چھت کے نیچے بنایا تھا, اب اس طرح کا کوئی پلان کیوں نہیں بن رہا, یا اسی پلان پہ لوگ سب ایگری کیوں نہیں ہو رہے, سب الگ الگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی پوائنٹ پہ ان کو اکٹھا ہونا ہوگا, تب یہ جنگ لڑی جائے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, صوبائی حکومت باوجود اس کے کہ اس کو معلوم ہے کہ تھریٹ کیا ہے, کوشچن از دس کہ پھر بھی وہ اس کا جو تعاون درکار ہے اور ہونا چاہیے, یا جو اس کو جس طریقے سے تعاون کرنا چاہیے, وہ کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے جو مسئلہ ہے اس کو سیاسی مسئلے سے علیحدہ رکھنا چاہیے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے کچھ پولیٹیکل معاملات ہیں جو کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں, وہ بالکل آپ اپنے حل کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اور فوج اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ دہشت گردوں کو they want to hunt them down and they are doing search operations and they are killing them and arresting them, اور آپ اس میں سپورٹ نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں یہ کسی قیمت پہ ممکن بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو ہر لیول پہ کنڈیم بھی کرنا چاہیے. سو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے مسئلے اسلام آباد میں ہیں اور پولیٹیکل مسئلے ہیں لیکن ہم آپ کو ساتھ یہاں تعاون نہیں کریں گے, یا کچھ گروپ یا کچھ سیاسی دھڑے اگر خیبر پختونخوا میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کسی ایشو کے اوپر, اور اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے جو ہے وہ فوج کو سپورٹ کیا تو ہم انپاپولر یہ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بدقسمتی ہے. یہاں پہ جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آ جائے, آپ دیکھیں آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے اگر آپ DGISPR نے بات کی, وہ کیا ہے؟ دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو آلریڈی ہو رہے ہیں, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہے, بڑے پرانے ہو رہے ہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ اس کو صرف ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, لیگل اینڈ میڈیا سے ایک بیکنگ چاہیے.
اگر فوج اور پولیس اکیلے لڑتے رہیں گے اور عوام کی حکومت کی سسٹم کی بیکنگ نہیں ہے تو کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ سو یہ جو تاثر دے دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے دہشت گردوں سے لڑنا یا تو پولیس کا کام ہے یا فوج کا کام ہے یا انٹیلیجنس کے اداروں کا کام ہے، ہم سائٹ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کے خیال میں صوبائی پروجیکٹ حکومت کا تعاون کیوں نہیں ہے؟ میں سوال یہ تھا سر، میں نے آپ کو بتایا تو ہے، میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے سینٹر میں پولیٹیکل مسئلے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل مسئلے حل کریں تو تب جا کے ہم آپ یعنی کو کہ نیشنل صرف اور صرف جو ان کے سیکیورٹی سیاسی مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ تعاون کرنے سے گریز کر رہے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیئرمین کو رہا کرائیں، ان کے ہمارے ساتھ انگیج کریں، ہمارے ساتھ جو 9/11 کے کیسز ہیں وہ ختم کریں، ہم آپ کو سپورٹ آپ کریں کے گے۔ خیال میں کہ اگر یہ شرط رکھی جائے باضابطہ طور پہ، فرض کیا صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ان کو رہا کریں، ہمارے قیدیوں کو جو سیاسی قیدی بقول ان کے ہیں ان کو رہا کیا جائے، تو کیا ریاست کو حکومت کو یہ شرط مان لینی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت جو بات کی جا رہی، جب پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوگا ملک میں، تو پی ٹی آئی یہی تو کہتی ہے کہ پہلے آپ ان کیسز کو تو ختم کریں ہمارے اوپر سے، تب ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ سو کویسچن ایک اصولی بات ہے نا کہ کیا یہ کر دینا چاہیے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے کسی جرم کے تحت، آپ الزام کے تحت گرفتار کیا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، تو کیا سیاسی مصلحت کے تحت کہ ہمیں تعاون درکار ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہیں چھوڑنا جن چاہیے۔ لوگوں نے ٹی ایچ کیو پہ حملہ کیا، جن لوگوں نے لاہور کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کر دیا، ان کو کس بنیادوں پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ ٹھیک جن لوگوں نے ریاست کی انسٹالیشن پہ حملہ کیا ان کو یہ کیا لاجک بنتی ہے؟ سو آپ اپنی جو پولیٹیکل مسئلے ہیں پولیٹیکل ڈومین میں حل کریں، جو ریاست کے اس میں کوئی تعاون چاہیے، اگر آپ تعاون نہیں دیں گے تو ریاست کے پاس اور بڑے طریقے ہوتے ہیں تعاون۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر یہ باضابطہ طور پہ بات آتی ہے کہ جی ہم تعاون اسی صورت میں کریں گے جب ہمارے جو سیاسی مطالبات ہیں ان کو پورا کر دیں گے آپ، تو کیا ریاست کو یہ مان لینے چاہیے مطالبات، یا ان کو مطلب بالکل فرم ہو کے کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں جو اصول کی بات ہے ہم اسی کریں گے؟ میرے خیال میں اصول کی بات ہے۔ دیکھیں نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی، سورینٹی اور ٹیریٹری، جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سورینٹی از دا فور موسٹ ہے، اور اس کے بغیر تو چیزیں ممکن نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ نے ابھی جب 9 مئی کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں تو ابھی اتنا عرصہ گزر گیا، کیپٹل ہل میں جب اٹیک ہوا تھا 1033 they were arrested, about 800 they were punished۔ پنشمنٹ کیا تھے؟ 16 سال، 14 سال، 10 years یہ پنشمنٹس تھے۔ اور ہم نے پھر رائٹس جو لندن میں ہوئے تھے اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی about 700 کے قریب لوگوں کو پنشمنٹ ہوئی، اور ودن ویکس ہوئی، اور اس میں ایون جو نے فیس بک یوز کیا تھا ٹو انسائٹ وائلنس 4 years کی پنشمنٹ ہوئی، اور مور ریسنٹلی ہم نے پیرس میں بھی دیکھا۔ تو انفارچونیٹلی یہی تو ہمارا سوال یہ ہے، اگر آپ ڈیلے کریں گے جسٹس نہیں ملے گا۔ اور دیکھیں اگر ملٹری کورٹس آج پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے ہیں، ملٹری کورٹس پیچھے بھی آپریٹ کرتے رہے ہیں، تو آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ یو آر ناٹ سیٹسفائی ود ڈیسیژن، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے ان چیزوں کا کر سکتے ہیں کنٹیسٹ۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اٹ ول سیٹ اے پریسیڈنٹ فیوچر کے لیے، اور ایک لوگوں میں ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور بنوں میں دیکھیں اس کی ڈیولپمنٹ، آپ دیکھیں بنوں میں جب ہوا، جب کراؤڈ آیا تو اس میں کچھ گروپ جو ایسے تھے شرپسندوں کے جنہوں نے کہا لیٹس گو ٹوارڈس دی کنٹونمنٹ، اور کنٹونمنٹ کے اس سائٹ پہ گئے جہاں پہ سوسائڈ حملہ ہوا تھا، اور وہاں سے انہوں نے پہلے وہاں پتھراؤ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے دے میڈ انٹری انسائڈ دی کنٹونمنٹ کے لمٹس میں گئے ہیں، وہاں سے پھر لوٹ مار ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کے بھی ثبوت آ گئے ہیں۔ لیکن افواج پاکستان، جو پاکستان فوج کے لوگ ہیں، دے آر ڈسپلن، ایریل فائرنگ کی ہے تاکہ ڈسپرس ہوں، اور جو 2 کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ تو یہ ان کے آپس کی جو فائرنگ جو ہوئی تھی، دے وانٹڈ ٹو کریٹ اے سچویشن، تو اس میں بھی لوگ شرپسند اس میں انوالو تھے۔ دس از ہاؤ تھنگس آر بیسکلی ڈیولپ کیے جاتے ہیں ٹو ملائن دی سیکیورٹی فورسز۔ امبیسڈر صاحب، ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ریاست نے کام کرنا ہو تو بہت سارے ایسے رستے موجود ہیں قانون اور آئین کے اندر کہ ریاست وہ فیصلہ کر سکتی ہے، اس کے لیے ول درکار ہے، لیکن بار بار ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ جی اس کو افہام و تفہیم سے، مذاکرات کے ذریعے کوئی بھی مسئلہ اس کو حل کیا جائے۔ ایون کہ اگر دہشت گردوں سے بھی بات کرنی ہو تب بھی بات کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردوں سے بھی آپ بات کریں تاکہ صورتحال حل ہو جائے۔ سو اس پہ فل سٹاپ کب ہم لگائیں گے کہ آئین اور قانون کو ہم صرف مقدم رکھیں اور اس کے تحت ہی فیصلہ کریں چاہے جتنا مرضی مشکل فیصلہ ہو؟ آئی وش کہ ان چیزوں کے کوئی یعنی واضح جواب ہوتے، نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے
ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے اور اس کے ساتھ جو افغانستان سے ملتے علاقے ہیں ان میں 150 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اور جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کولونیل امپائر تھی جس نے مور اور لیس سارے ہندوستان پہ ان کا کنٹرول تھا، وہ یہاں پہ ان کو بہت پرابلمز ہوئے تھے. اور آپ کو شاید آپ تو بہت جوان ہیں لیکن ہمیں یہ ان چیزوں کا ادراک ہے کہ جی ایچ کیو جو بنا راول پنڈی میں، پہلے اسے ناردرن کمانڈ کہتے تھے، اور وہ ناردرن کمانڈ جو تھی پنڈی میں وہ سب سے امپورٹنٹ کمانڈ ہو گئی سارے برِ صغیر میں. کیوں؟ کیونکہ جنگ ہو رہی تھی یہاں پہ. درست. تو آپ کہیں گے اچھا جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کولونیل امپائر تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو ہماری اپنی حکومت ہے، لیکن اس میں کئی مسائل آ گئے ہیں. آپ نے نظریاتی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اسلامک ایمیریٹ کا اینگل دیکھ سکتے ہیں، اس میں یعنی بہت چیزیں ہیں. اور ہلری کلنٹن نے ہمیں بلیم کیا کہ جی آپ نے خود ہی سام پالے ہوئے تھے اور اب یہ آپ کے خلاف. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی 150 ایئر وار کی ایک ایکسٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ ابھی تک نہ برٹش اور نہ پاکستان ان علاقوں کو پیسیفائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ ایک لمبا یعنی اٹس اے لانگ ٹرم پرابلم اینڈ اٹ ہیز نو شارٹ ٹرم سولوشن. سو یو ہیو ٹو بی ڈٹرمنڈ کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. آپ بہت سارے واقعات کے خود آئی وٹنس ہوں گے یقیناً. ہم نے ہر طرح کی کوشش کی، آفینسو بھی کر کے دیکھ لیا، بات چیت بھی کر کے دیکھ لی، افغانستان کو جتنی لیوریج دینی تھی، جتنی زیادہ دینی وہ بھی آپ نے دی. آپ نے اتنے عرصے تک ریفیوجیز کو یہاں پہ جو ہے ان کو ہوسٹ کیا. لیکن گزشتہ روز جو فرینکفرٹ میں ہوا، جرمنی میں ہوا، جس قسم کے مناظر ہم نے دیکھے کہ پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا، اس کو جلانے کی کوشش کی گئی، سو پھر اس سے کیا آپ کو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ کیا نظر آتا ہے کہ باوجود آپ کی تمام تر ہاسپٹیلٹی کے آپ نے یہ پایا؟ شہزاد صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن گوئنگ مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں فورن پاورز انوالوڈ ہیں، فورن ایجنسیز انوالوڈ ہیں. آج ذکر بھی ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کہاں سے ریسورسز آ رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، کہاں سے بارود آ رہا ہے. تو ان کی بیکنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو نا بڑے ٹھنڈے دماغ سے پلان کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن جس چیز میں ہم کامیاب نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کو کیسے کامیاب کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں ڈیفینیٹلی اس پہ آپ سے مزید میں گفتگو کرتا ہوں. محمود جان بابر صاحب، یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو رویہ اس وقت افغان رجیم کا ہے یا وہاں کے لوگوں کا ہے یا اور دوسری فورسز جو اس وقت خطے میں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، وہ سارے کا سارا معلوم ہے، عیاں ہیں، سب کو واضح ہے. کوسچن از دس کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں کہ جن کا سیاسی وابستگی کہیں اور ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس ایجنڈے کو، اس صورتحال کو اگر اپنے سیاسی ایڈوانٹیج، فائدے کے لیے استعمال کریں گے، سو پھر ریاست یا حکومتی ادارے کس طریقے سے حرکت میں آئیں گے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ مانیں گے کہ اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بیڈ پہ پڑے ہوئے اگر ایک مریض ہیں اگر قوم کے طور پہ، تو ارد گرد بیٹھے ہوئے تیمارداروں میں سے ہر کوئی اپنی مرضی کا حل ہمارے ذریعے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری مشکلات سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اور یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے سب اپنے لوگ ہیں، اور یہ سب انہوں نے آج یہ شروع نہیں کیا، اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کی تھی اور یہ بڑی تیاری کی تھی. اور صرف انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، افغانستان سے جب امریکہ گیا تھا تو اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اگر اس کے ایک سال میں $100 بلین لگتے ہیں تو جو فورسز نکال لے گا تو تھوڑے سی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گا، شاید $500 ملین میں اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے. اور اب ان کے جو بھی یہاں پہ چاہتے ہیں ان کے سب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایسی فورسز اور ایسی تنظیمیں موجود تھیں کہ جو پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ارد گرد افغانستان کے جتنے اور نیبرز ہیں ان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ سمگلنگ کا جو مافیا ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے، کیونکہ $1 ارب اگر وہ دن میں کما رہا ہے اور کسی جگہ سے کٹ لگ رہا ہے تو وہ اس کے لیے یہ بڑی آسان بات ہے کہ دن میں وہ 5-10 کروڑ لگا لے اور وہ کچھ ٹیررسٹ اور باقی لوگوں کو انگیج کرے اور جو کرمنلز ہیں انہیں بھی انگیج کرے. اچھا، اگر شکوہ کیا جائے، جی محمود صاحب، اگر بات یہ کی جائے کہ ٹھیک ہے
افغانستان کی جو ریاست ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے جو عوام ہیں، ادارے ہیں، ٹھیک ہے اپنے مقصد کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اچھا نہیں کیا، صرف ایک مفروضے اور مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، مان لیا، لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اگر وہ اس ایجنڈے کو، اس صورتحال کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ ہر کوئی اپنے فائدہ اٹھانے کی اس وقت کوشش کر رہے، اور ہر کسی کو یہ احساس ہے کہ اس وقت اگر حکومت مشکل میں ہے اور ریاست اگر مشکل میں ہے تو ابھی اگر ہم نے اپنا مسئلہ اس سے حل نہ کروایا تو جب یہ واپس ٹھیک ہو جائے گا اور یہ حالت امن میں آ جائے گا تو پھر ہماری یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جتنے بھی مسائل حل کرنے ہیں اسی وقت حل کروا لیں. کسی کے ساتھ جو بھی کرنا ہو، ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے، ہر کوئی اپنی ڈیمانڈ لے کے آیا. کیا یہ بات درست ہے؟ معلوم ہے یہ بات مناسب ہے؟ آپ کے خیال میں یہ بات مناسب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب گھر کو آگ لگی ہوتی ہے تو بھائی آپس میں اس پہ نہیں لڑتے کہ یہ تو تم نے مجھے پورا حصہ نہیں دیا تھا اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں میں نے تمہیں زیادہ دیا تھا. اس وقت پہلے آگ بجھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپس میں. اور جو لڑے اور آگ پہ پانی کے بجائے جو ہے وہ تیل یا پیٹرول چھڑکے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. اس میں کچھ سنجیدہ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کو اپنے اپنے سٹینڈ سے پیچھے اور اگر وہ جانے کوئی کی ضرورت نیشنل ہے. کنسنسس میں شامل نہ ہونا چاہے تو پھر اس کا کتنے عرصے انتظار کیا جائے؟ میرا خیال میں اگر اس میں پوری قوم آئے گی تو ہر کسی کو اس میں آنا پڑے گا، ورنہ وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا اور پھر کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرے گا. اس وقت تمام لوگوں کو اگر آپ ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے تو وہ بھی آئیں گے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم آئیں گے. جب پوری قوم اور پورا گھر ایک گھر پہ جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے تو پھر ان کو آنا پڑتا ہے. ویری رائٹ، بالکل صحیح. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اسی کو اگر آگے بڑھائیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی طبقہ اس سارے کے سارے پروسیس میں شامل نہ ہونا چاہے، گھر کو آگ لگی ہو یا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور وہ اس عمل میں شریک نہ ہو کہ اس کو کس طریقے سے ہم ناکام کر سکیں، تو پھر کیا انتظار کریں، ان کو منانے کی کوشش کریں اور یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہم مان لیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے جو بھی مطالبات ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اس مسئلے کو ہمارے ساتھ آ کے حل کریں؟ کیا کریں؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کے اوپر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ کیا ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ان کی فوج ایک حالت جنگ میں ہے تو وہ ساتھ دیں؟ کیا ان کی لائلٹی کسی اور کے ساتھ ہے؟ ڈائیلاگ کس چیز کا کیا جانا چاہیے؟ ہم تو ڈائیلاگ ٹی ٹی پی سے کرنے کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم تو ڈائیلاگ دہشت گردوں سے بھی کرنے کی بات نہیں کر رہے. تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جن کے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے اور ان کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے اگر، تو ان کو چھڑوانے کے لیے اگر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پہلے بات کر لیں، ان کو منوانے کی کوشش کر لیں، ان کے گھٹنوں میں بیٹھے رہیں کچھ 6 مہینے، سال اور 5 مہینے، 2 مہینے، اور کہیں سر آپ مان جائیں ہم نے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے. یہ تو کوئی طریقہ، ریاست ایسے آپریٹ نہیں کرتی. 240 ملین کا یہ ملک ہے، ریاست کس کس کے گھر جائے گی؟ کس کس پولیٹیکل پارٹی، کس کس فیکشن کو پوچھے گی؟ کس کس کو انٹرسٹ گروپ کو پوچھے گی جی پلیز آپ کا یہ مسئلہ تو ہم یہ کر لیں؟ ریاست کو کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے سارے فیصلے سارا ٹائم بالکل ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اس وقت جو ہمیں فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے کسی ایک پولیٹیکل گروپ کو اگر خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے انہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ووٹ دیا ہے. سو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں اور جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو فلفل کیا جائے. اچھا ایک سوال سر اور پھر آگے بڑھتا ہوں. سوال یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اب یہ جو آپریشن کا فیصلہ ہوا یہ حکومت پاکستان نے کیا. وزیر اعظم نے ایز چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ان کا یہ ایک فائنل ورڈکٹ تھا، انہوں نے فیصلہ کیا، یہ آپریشن لانچ ہو گیا. اب اس پہ وزیر اعظم صاحب کو بھی یقیناً تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کابینہ کو، لیکن جس انداز سے فوج کو، ایک ادارے کو تنقید یا جھوٹے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ باقی کسی جماعت کو، کسی سیاسی جماعت کو یا سویلین گورنمنٹ کو اس طریقے سے نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ون وے اور بہت ساری جو پولیٹیکل ڈومینز میں کام کرتے رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس پہ لوگوں کو ایک ایشو ہے. فار ایگزامپل جس پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں، وہ خود بھی تو اس سارے سیٹ اپ کی بینیفیشری رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی انداز سے دیکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ جائیں اور اداروں کو کہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہوں
या वो जुडिशरी हो, कि उनके जो डेमोक्रेटिक जो इश्यूज हैं सही। या जो पार्लियामेंट्री मसले हैं वो आपस में बैठ के अब हल ये कर जो लोग लेंगे। सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको याद नहीं है कि जब इनके बानी वजीर आजम थे तो वो एक सफ़े का जिक्र दिन में शायद 50 मरतबा किया करते थे, अब वो एक सफ़ा किधर गया? यही बात है ना, उस वक्त तो वो हर वक्त उनका जिक्र किया करते थे साबिक सिपा सलार का, और उनसे मदद मांगा करते थे कि मुझे IMF से लोन लेके देना है, मेरी मदद करें, सऊदी अरब जाना है लोन लेना है, मेरी मदद करें, UAE जाना है लोन लेना है, मेरी मदद करें, और आज कुछ और कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज होती हैं जो खुद पसंदी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि हमने ये तो आपने खैर बहुत बड़ी बात इस्तेमाल कर दी ना, वो कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने के लिए भी मदद मांगा करते थे। जी जी, वो भी हर चीज के लिए मदद मांगा करते थे। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे आके अगर एक पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा है कि मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी और मैंने जो है वो सिपा सलार से बात करनी है, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो डेमोक्रेट्स हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सोशल मीडिया और इसका जो प्रोपेगेंडा है, हर दफ़ा जब भी पाक फौज के तर्जुमान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये एक बड़ा अहम और बुनियादी नुक्ता होता है और बड़ा इस पे वक्त सर्व करते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो इसका कोई सद्देबाब कुछ है कि क्या करें, किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे? जी हाँ, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और जिसको अभी कहा जा रहा है डिजिटल टेररिज्म। और पहले देखें कि ये इंडिया कर रहा था और कर भी रहा है, 5th जनरेशन वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर, और बड़ा आपकी सफ़ों में जो लोग मौजूद हैं, जी मतलब हाँ, हमारी सफ़ों में, तो उनके होते हुए इंडिया की ज़रूरत है हमें। अब हमारे लोगों ने टेक ओवर किया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेनली जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, इनका फोकस देखें डिजिटल टेररिज्म का क्या है कि दे आर सोइंग दिस जो कार्ड आपस में जो विद इन द रैंक्स एंड फाइल में अफवाज और मासेस के दरमियान में एक किस्म का डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और देखें ब्लंट लाइज हैं, फेक न्यूज़ है, और देखें इंसल्टिंग नैरेटिव्स बनाते हैं और टारगेट करते हैं मिलिट्री लीडरशिप को, जिस तरीके से सोशल मीडिया के है। और नैरेटिव्स ऐसे हैं देखें जो उनके हैंडलर्स की तरफ से आते हैं नैरेटिव्स, उसको पुश करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़े जो आम लोगों आवाम के दिलों में पाक फौज की इज्जत है, वो इस झूठे नैरेटिव से कैसे खराब हो सकती है? नहीं देखिए बिल्कुल है, लेकिन देखिए एक ग्रुप तो अभी इस काम में इन्वॉल्व हो चुका है ना फुली, और फुली वो यही है देखें कि जिस तरीके से एक कैंपेन चली है, एक सस्टेन्ड कैंपेन है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर, जिसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशली और मेनली पाकिस्तान आर्मी को मलाइन कर रहे हैं। और इसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखें कि हम लोग इस बात पे दुनिया मुतफिक है, पाकिस्तान आर्मी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस मुल्क की, विच हैज़ केप्ट द नेशनल फैब्रिक टुगेदर। अब इसको टारगेट दुनिया मानती है, चाहे इंडियन सिक्योरिटी या उनके मिलिट्री लीडर्स हैं और या इंटरनेशनल कम्युनिटी के, चाहे वो क्रिस्टीन फेयर है या स्टीफन कोहन है, वो ये कहते हैं कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान आर्मी इज़ इंटैक्ट, पाकिस्तान को कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन वो कहते हैं अगर आपने पाकिस्तान को डैमेज करना है तो टारगेट पाकिस्तान आर्मी। सो दैट इज़ द एजेंडा ये लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें फौज को फोकस कर रहे हैं। आप खुद भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो कि अक्सरियत में है पाकिस्तान में, उन लोगों पे इस प्रोपेगेंडा मुहिम का क्या असर होना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है जिस तरीके से आप देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में एक जहन साजी की जा रही है ना कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा, अज़्म इस्तेहकाम, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उसको देखें ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट हासिल है ना, और बाहर से जो लोग बैठ के नैरेटिव्स बना रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम से क्या कुछ होने जा रहा है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको बेसिकली वहाँ से पैडल किया जा रहा है, फेक न्यूज़ वगैरह। तो उसके लिए मेरा ख्याल में ज़रूरी है, जनरली जब हम बात करते हैं तो पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। एम्बेसडर साहब, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन अगर सियासी ग्रोह ये बात करता है कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या अपने एक्शन से, अपनी स्टेटमेंट से ज़ाहिर करता है कि हम साथ नहीं खड़े, सो क्या हमारा कानून और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जी ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, आप इस पर कायम रहें? या अगर वो कोई चीज़ डैमेजिंग हो, ख़तरनाक हो इदारे के लिए या रियासत के लिए, तो उसके लिए आप समझते हैं कि कानून को हरकत में आना चाहिए जैसे आ रहा है? देखें बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से भी है, इट इज़ स्टिल ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में ये शोर तो मचेगा और इसमें सब तरह के टैक्टिक्स भी यूज़ होंगे। एम क्या है? इक़्तिदार हासिल करना। टैक्टिक क्या है? आर्मी चीफ से बात कराओ,
اور ٹیکٹکس کیا ہیں جن کی آپ نے بات کی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. کل کوئی اپوزیشن کو نہیں پوچھے گا کہ تم نے قابو نہیں کیا, ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کیا. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. وہ ایکشن پلان بنائیں, انہوں نے ایکشن پلان بنایا ہے, اس ایکشن پلان کو فالو کریں. اور میں یعنی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ ٹیررزم کا سب سے بڑا پارٹنر میڈیا ہے. not in general, specific maybe social media زیادہ, کیونکہ پٹاخہ بھی بچتا ہے نا تو بریکنگ نیوز لگ جاتی ہے, مطلب ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے, اور ایک بندہ مر جاتا ہے تو بگ نیوز ہے, اور اگر 10 بندے مر جاتے ہیں تو سارا دن ماتم ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے یعنی معاشرے کو, عوام کو, الیکٹوریٹ کو, ان کو یعنی کیا کہتے ہیں. آپ نے میسر صاحب بالکل درست بات کی کہ دہشت گردی کو یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. اگر حکومت وقت, پھر ہم یہ بھی بات مان لیں کہ حکومت وقت کوئی فیصلہ کرے اپنی سمجھ کے مطابق کہ یہ فیصلہ درست ہے اور ملک اور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جب وہ امپلیمنٹ فیصلہ آپ کرنے جاتے ہیں تو پھر تو کہا جاتا ہے کہ جی جمہوریت پر شب خون مار دیا, کوئی خطرہ ہو گیا, یا یہ جمہوری ممالک میں یا معاشروں میں یہ کام نہیں کیا جاتا, اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. پھر یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ نہیں, آئی ایم سوری, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ حکومت وقت کا اور افواج پاکستان کا, پولیس کا ایک ایکشن پلان ہے. انہوں نے اس ایکشن پلان کو فالو کرنا ہے, جس حد تک جتنی کامیابی کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں, اور اس کو ڈرامیٹائز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اپوزیشن کے رول کو بڑھانے سے یا کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف نوائز, ڈن آف ڈیموکریسی, یہ تو رہے گا. آپ ان سب چیزوں کو نا انہیں جسے کہتے ہیں نا اٹس پارٹ آف دا ڈیز ورک. مطلب حکومت کو کسی بھی قسم کے سیاسی ریپریکشن سے مطلب چھوڑ کے اس کو کیا اس کے اثرات ہوں گے, آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, فیصلہ کر لینا چاہیے. وہ ایک جو ہے نقطہ جو آج اٹھایا گیا ہے, ایک مثال ہے کہ 9 مئی کو 14 مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے, کیوں نہیں کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے؟ This should also be part of the action plan. Exactly. اور اسی وجہ سے انہوں نے درخواست بھی کی, کچھ کر کے دکھائیں نا. انہوں نے محمود جان بابر صاحب, آپ کچھ جواب دینا یا ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں ایک دو باتیں کروں گا. آپ نے مجھے کاٹنا نہیں, مجھے 2 منٹ ٹائم دیں. ایک تو صاحب نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا ٹیررزم کا جو ہے وہ پارٹنر ہے. میڈیا اس وقت کانٹیکسٹ فیک نیوز کے حوالے سے تھا یا ہائپ کے حوالے سے تھا. میں بھی فیک نیوز کی بات کر رہا ہوں سر. جو جینوئن میڈیا ہے, جو ریگولر میڈیا ہے, وہ تو اتنا کنٹرول ہے کہ جب آپ اسے کہتے ہیں کہ بنو کی کوریج نہیں دکھانی, وہ نہیں دکھاتے. آپ کسی بھی علاقے کی کوریج کے بارے میں اسے کہہ دیں کہ نہیں دکھانی, وہ نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو چینلز ہیں پاکستان کا جو میڈیا ہے, یہ پرویز مشرف صاحب نے بڑے سوچ سمجھ کے بنائے تھے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سوشل میڈیا کا ایک خاص ونگ ہے. وہ ونگ پچھلی حکومت میں تیار ہوا تھا, 5th جنریشن وار کے نام پہ تیار ہوا تھا. حکومت ہی کے پیسے اس پہ لگے تھے. تمام لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے جن کو آپ نے اپنے ساتھ مل کے تیار کیا تھا. سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کی طرف سے ہے. پھر وہی بات سیاسی آتی ہے, کیونکہ ان کی سیاسی سوچ ہے. اس وقت ایک سیاسی سوچ کے تحت انہیں تیار کیا گیا تھا, اور وہ سیاسی سوچ ابھی بھی اسی ہتھیار کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو جب تک ان کو کسی طریقے سے میرا خیال میں نیوٹرلائز نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہے پاکستان میں, اچھا ایک منٹ محمود صاحب, یہ ذرا ورڈ نیوٹرلائز جو ہے نا, یہ بہت سارے کانٹیکس میں لے لیا جاتا ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں, نیوٹرلائز کیسے کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ ان کو کنونس کریں گے, ان سے بات کریں گے کہ دیکھیں بہت نقصان ہو گیا, جتنا ہونا تھا, وہ جو کام پہلے آپ نے جو کر رہے تھے اس کو آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں. لوگوں کو بلائیں, اس قوم کا ایک جرگہ بنائیں, ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بھیجیں, اس پارٹی کے پاس بھیجیں. اچھا اس کو سمپل کیوں نہیں کر لیتے ہم, اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کیوں نہیں کر لیتے کہ اگر ہمارے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا اور قانون شکنی کی ہے اور اس کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے, تو بجائے اس کے کہ آپ بات چیت کریں, کنونس کریں, آپ قانون کے مطابق اسے سزا دے دیں. قانون پاکستان میں بہت سارے ہیں, لیکن قانون پہ عمل درآمد کے لیے ایک عدلیہ ہوتی ہے. امریکہ میں سزائیں کیوں ہوئی؟ عدلیہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ کوئی اس کے کام میں ہاتھ نہیں مار رہا, اور وہ بالکل آزاد تھی,
وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھی، اس نے فیصلے کے نتائج سے لاپرواہ اور بے پرواہ تھی۔ پاکستان میں اس وقت قسمت یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل فورسز کے ساتھ تو لڑائی چل رہی ہے، لیکن اس وقت ایک ایسی عدلیہ بھی ہے نا کہ جو فیصلے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو فیصلے نہیں کرتے۔ لیکن ایک یہاں پہ میں کسی کا ڈیفینس نہیں کرنا چاہتا بابر صاحب، ایک نقطہ ہے جی بابر صاحب ایک نقطہ ہے کہ بلکہ قمر چیمہ صاحب آپ بھی اس پہ ظاہر خیال کیجیے گا، پہلے بابر صاحب کہ عدلیہ یا معزز جج صاحبان جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا جو بھی آبزرویشن دیتے ہیں یا اگر کوئی وکیل کی ڈیفینس میں اس کی بات مان لیتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ سو یہ تو بڑا آسان کام ہے ہمارے قانون ساز اداروں کا کہ وہ ایسے قوانین بنا دیں، ان پر امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیں کہ اس قسم کے خاص نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ اتنے عرصے میں بڑی تیزی کے ساتھ ایسے حل ہوں گے تاکہ ایک جواز ہی نہ ہو کہ آپ کو قانون کے تحت کوئی استثناء مل سکتا ہے یا رعایت مل سکتی ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو ہمارا عدلیہ کا پورا نظام ہے، اگر آپ اس میں ججز دیکھیں جج کم ہیں، جو ہیں وہ اس میں سے بدقسمتی سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں روزانہ کہ وہ کچھ لوگ اس میں خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اپنے گلے شکوے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ پراسیکیوشن میں آتے ہیں تو کیسز جو ہیں وہ ان کی انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، ٹھیک طریقے سے کیس تیار کر کے عدالتوں میں نہیں آتے۔ پھر آپ وہ کلا برادری میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مسئلے ملتے ہیں کیونکہ پیسے فیسیں بہت زیادہ دی جاتی ہیں اور جن لوگوں کو زیادہ فیسیں ملتی ہیں ان کے کیسز زیادہ لگتے ہیں تو وہی والے کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ تو عام اس طریقے کے کیسز ہیں وہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ تو مسئلہ بہت بڑا ہے اس وقت، آپ کا ڈیجیٹل کا پورا یعنی کوئی ایسا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ اس وقت مقدمے کتنے ہیں، کتنوں کے فیصلے ہو چکے ہیں اور کتنوں کے فیصلے ہونے باقی ہیں اور کتنوں کے فیصلے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کیسز کے فیصلے ہو جانے چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ ویری رائٹ۔ قمر چیمہ صاحب، آج ترجمان پاک فوج نے بات یہ بھی کی کہ 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے اور ابھی جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ 14 ماہ گزر چکے، تو مطلب وہ کیسز جو ہیں وہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچے؟ ان لوگوں کو ملزمان جو واقعی اس میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا؟ ان کے سہولت کاروں کو کیا وجہ رہی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورآل ہمیں پتہ ہے کہ جو جوڈیشری کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، لوور جوڈیشری کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ مائکرو مینجمنٹ بہت ہوتی ہے کہ وہ کیسز جو ہم نے لگوانے ہوتے ہیں ہم جلدی لگوا لیتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں ہے پڑے رہتے ہیں۔ ایک اس میں اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید تاثر چلا گیا ہے جنرل پبلک کے اندر اور اس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے عوام کے اندر اور اداروں کے اندر کہ جی بہت سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں۔ آپ کے خیال میں ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ ایسے کیسز ضرور ہوں گے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں گے، لیکن لارجلی جو 9 مئی کے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ بڑے جینون کیسز ہیں۔ میری گزارش یہ تھی کہ چلیں ان کیسز کو چھوڑ دیں، مطلب جو جس پہ اوپر آپ ڈاؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے شواہد ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آئی وٹنسز اکاؤنٹس موجود ہیں کہ جہاں پہ ہم نے ایسے لوگوں، سیاسی لوگوں کو دیکھا کہ جو باقاعدہ طور پہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہم سمجھ رہے تھے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوا۔ وجہ جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے اداروں کے اندر یہ ایک تاثر چلا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں اس پارٹی کو بچانا ہے، یا اس لیڈرشپ کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک سافٹ سپورٹ موجود ہے۔ ہم نے وہ ہائر جو ہمارے جوڈیشری کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی دیکھا ماضی میں، اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ تاثر ایک مل رہا ہے۔ سو لوگوں کو اندر یہ 9 مئی کے ملزمان کو اگر سزا دینی ہو، ان کو دینے میں اس سیاسی جماعت کو، تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر واقعی وہ لوگ ملوث ہیں تو یہ تو اس جماعت کا فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ ایسے لوگ تھے جو اب نہیں رہے، ان کو سزا مل گئی۔ جی، اور بالکل وہ جماعت کہتی بھی ہے کہ 9 مئی کو ان کا جو وینڈلزم ہوئی اس کا ان سے کوئی کردار نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سیٹل کر سکتی ہے تحریک انصاف کے درمیان اور حکومت کے درمیان، کہ اگر واقعی جن لوگوں نے اس دن افراتفری پھیلائی اور اداروں پہ حملے کیے اور GHQ پہ حملے کیے اور کور کمانڈر، اگر ان کو سزائیں دے دی جائیں تو بہت زیادہ ٹیمپریچر بھی کم ہو سکتا ہے۔ ایک سوال اور پھر مجھے مائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کئی دن پہلے کی گئی، کئی ہفتوں پہلے کی گئی، یہ بھی سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے کہا گیا کہ اگر ایسا ہو، گرفتاری ہو، تو آپ نے اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، اس طریقے سے بات کرنی ہے۔ سو پھر تو بات یہی آ گئی نا کہ آپ نے باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت ایک پارٹی کے لیول پہ یہ فیصلے کیے، یہ اقدامات کیے، مجبور کیا آپ نے ورکرز کو یہ کام کرنے پہ۔
بالکل آپ نے دیکھیں، آپ نے بالکل لیڈرشپ نے ٹارگٹ بتایا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ جس دن چیئرمین تحریک انصاف کو پکڑا گیا، لوگ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے جو پھر ان سے ہوا انہوں نے کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی سزا نہیں دیں گے اور عدالتیں سزا نہیں دیتی اور ان کیسز کو جلدی پروسیکیوشن نہیں کی جاتی اور کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو ایک مذاق بنا رہے گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، محمود جان بابر صاحب، بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، ایمبیسڈر سعید خالد صاحب. شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین، گفتگو دیکھنے سننے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.